नाज़रीन, गुफ्तगू का मौजू है, उन्वान है मुहसिनीन, एहसान करने वाले अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं। हज़रत मौलाए कायनात का कौल नात में शामिल होने से पहले हमारा मौजू सख़न था, जिसमें आपने इरशाद किया कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। इसी कौल की एक और तशरीह जो है, मैं क्योंकि आज पीर साहब मौजूद हैं और ये खानवादा सादात से, उसी पाकीज़ा घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जिसके जद मौलाए कायनात हैं, तो हम इनसे भी इसकी तशरीह हासिल करने की कोशिश करते हैं। शाह जी, इस पर कुछ मज़ीद इरशाद कीजिए। इसमें अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि जो कौल मौलाए कायनात मौला अली का है, अगर इसी पर गौर कर लिया जाए तो ये ख़ुद अपनी तशरीह पेश भी कर रहा है। मौला कायनात ने फरमाया, जिस पर तुम एहसान करो उसके शर से बचो। तो पहले टुकड़े में एहसान करने का जिक्र है, दूसरे में शर से बचने का जिक्र है, जिस पर एहसान किया जा रहा है। शर तो उसी से ज़ाहिर होता है जो शरीर होता है। तो मालूम ये हुआ मौला कायनात ये बता रहे हैं, उस शख्स पर जिस पर एहसान किया जा रहा है उसके शर से बचो जो शरीर है। और इसी की तरफ इशारा हदीस शरीफ के अंदर भी है। हुज़ूर ने फरमाया, मम मशा मा ज़ालिमिन लियुअय्यिनहु आई लियुक़व्वियहु, जो शख्स किसी जालिम के साथ चला उसकी तक़वियत के लिए, उसकी इआनत के लिए, उसकी मदद के लिए, क्योंकि शरीर के साथ जब एहसान किया जाता है तो वो जरी हो जाता है उसमें अपनी शरारत में। तो हुज़ूर ने फरमाया, जो जालिम के साथ चला उसकी इआनत के लिए, उसे मजबूत करने के लिए, वहुवा यअलमु अन्नहु ज़ालिमुन, अल्लाहु अकबर, और वो ये जानता था कि वो जालिम है, फ़क़द ख़रज मिनल इस्लाम, अल्लाह। और इसकी जो तफसीर है और इसकी जो तशरीह है उसमें शारिहीन ने लिखा है, आई मिन कमालिल ईमान, अल्लाह, वो कमाल ईमान से निकल गया। गोया मौला अली ने बताया है कि जालिमों के साथ एहसान करते हुए ज़रा पहले सोच लेना, शरीर के साथ एहसान करते हुए पहले सोच लेना। इसका मतलब बेसिकली ये होगा कि जो शर फैलाने वाले फसादी लोग जो हैं, जो इसके हकदार नहीं है, उन पर नेकी करते हुए ज़रा ध्यान करना। हाँ, ध्यान कर। जैसे कि मुफ्ती साहब ने भी फरमाया, वो जो लोमड़ी थी वो शरीर थी और बाद में उसका जो अमल था वो जुल्म की सूरत में सामने आया है। तो मौला अली का कौल खुद बता रहा है कि किसके साथ एहसान किया जाए और किसके साथ सोच समझ के किया जाए। बहुत खूबसूरत शायरी, बड़ी खूबसूरत इसकी आपने फरमा दी। डॉक्टर साहब, एक और ज़ीवकार शख्सियत का कौल हमें आपके सामने रखना है। ये शेख सरहंद हैं और फारूकी नस्ल हैं। हज़रत मुजद्दिद पाक, हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी शेख अहमद सरहंदी अलैहिर्रहमा के कौल है कि एहसान सब जगह बेहतर है, लेकिन हमसाये के साथ बेहतरीन है। एहसान तो सब जगह अच्छा है, लेकिन हमसाये के साथ किया जाए तो सबसे बेहतरीन है। इस कौल की रोशनी में हमसाये के साथ बिलखुसूस और मखलूक खुदा के साथ बिलउमूम हमारा एहसान को सलूक क्या होना चाहिए, इसकी कुछ वजाहत हो। अच्छा, इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कोई हमारे साथ अगर नारवा सलूक इख्तियार करता है तो मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं। ये बड़ी वैलिड बात है, क्योंकि इस सवाल के बाद ये जो भी तशरीहात हुई हज़रत मौलाए कायनात के कौल की, इसके बाद एक सोचने वाला जहन ज़रूर ये सोचता है डॉक्टर साहब कि अगर इस तरह का मामला है तो क्या हम और वो दोनों बराबर हो जाएं और कभी भी इस आदमी पर या उस आदमी पर एहसान न किया जाए जो इसका हकदार नहीं है, तो फिर दोनों में फ़र्क क्या रह जाए। ये भी एक सवाल फिर उससे उभरता है। जी बिल्कुल उभरता है। एक है, एक बंदे ने नारवा सलूक किया, जो जिसके पास होता है वो अता करता है, दुरुस्त है। जिसके पास शर है उससे शर आएगा, जिसके पास खैर है उससे खैर के चश्मे फूटेंगे। बिल्कुल दुरुस्त। अब किसी ने नारवा सलूक इख्तियार किया तो याद रखें मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं, उसे बर्दाश्त कर ले, पहला दर्जा। बिल्कुल ठीक। दूसरा दर्जा है कि माफ़ कर दे। वाह। लेकिन दिल के अंदर खलिश रहती है, जिसने हमारे साथ नारवा सलूक किया हो, इंसान जो जुबान पर ना इजहार हो लेकिन बहरहाल बोझ रहता है दिल पर। और अगला दर्जा है कि जिसने आपके साथ नारवा सलूक किया आप उसको अता कर दें, अल्लाह अकबर, उसको नवाज दें। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में है कि एक शख्स ने बुरा भला कहा तो आपने कहा, तू शायद हमारे बारे में ज़्यादा नहीं जानता, तेरी क्या ज़रूरत है, मैं तेरी ज़रूरत पूरी करूँ, तो दूर से आया है, अजनबी मालूम होता है। यानी ये पहला दर्जा है गुस्सा पीना, दूसरा है माफ़ करना, ये मुश्किल मरहले हैं, और तीसरा है जिसने जुल्म किया है नारवा सलूक के उसको अता करना। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह का वस्फ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह का वस्फ है कि पूरी मखलूक भी नाशुक्री करे, रिज़्क तो नहीं रोकता ना, रोकता नहीं है, जिंदगी तो नहीं छीनता ना। अल्लाह अकबर। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत से इसके जो हवाले मिलते हैं, मैं सिर्फ एक वाक़या अर्ज़ करूँ। बिस्मिल्लाह। मुतिम इब्न अदी बड़ा नाम था कुरैश मक्का का। जब ताइफ से आप लहूलुहान होकर आए तो मुतिम इब्न अदी ने अपने बेटों को भेजा कि जाओ असलहा पहनकर, हथियार बंद होकर
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر کے واپس مکہ کی حدود کے اندر لے آؤ. اللہ. ہم امان دیتے ہیں. کون ان کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پہنچے نا ان کے بیٹے, تو آپ نے شکریہ ادا کیا اور فرمایا میرے لیے اللہ کی امان کافی ہے. اللہ. لیکن یہ احسان بھولے نہیں ہیں, بھولے نہیں آپ, بھولے نہیں ہیں. جب اللہ غزوہ بدر میں قیدی ہوئے نا کفار, تو مطعم بن عدی فوت ہو چکے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مطعم بن عدی موجود ہوتے اور وہ کہتے کہ ان کو چھوڑ دے تو میں محمد سارے قیدیوں کو ان کے کہنے پر چھوڑ دوں. اللہ اکبر. اور جبیر ابن مطعم جو ان کے بیٹی ہیں, فتح مکہ کے موقع پر اتنا عطا کیا کہ پوری قطار تھی اونٹوں کی جو لدی ہوئی تھی سامان سے, سامان رسد سے, وہ عطا کیا. یہ ہے احسان کو یاد رکھنا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. شیخ سرہند کے کال کی انشاءاللہ پھر اگلے سیگمنٹ میں تشریح کریں گے. رحمت سحر میں ایک مختصر سا وقفہ ہے ناظرین. آپ کیفیات کے, محبتوں کے, رفت و رافت کے اس ماحول سے جڑے رہیے. گفتگو کی طرف ہمیں بڑھنا ہے ناظرین. ہمارا موضوع ہے محسنین, احسان کرنے والے. مفتی صاحب قبلہ, احسان خدمت خلق کی ایک قسم ہم اسے شمار کر سکتے ہیں. تو احسان اور خدمت کا یہ ربط کیسا ہے, کچھ اس پر شاپلی ہمیں عنایت کیجئے. بڑی اہم بات ہے. آپ کی اجازت سے جو گفتگو چل رہی تھی حضرت مولا کائنات کے اس کال پر, اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی. ضرور کیجئے. اچھا, وہ یہ بات ہے کہ ہمارے ناظرین یہ کہیں گے کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے آپ نے اس کے ساتھ نیکی نہیں کرنی. اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے کہ برائی کرنے والوں سے ہی نیکی کی گئی ہے. جو مثال دی ہے امام حسن مجتبیٰ کا یہ پورا گھرانہ اور پھر میرے کریم آقا کی ذات, ہمیشہ جنہوں نے ظلم ڈھائے, جنہوں نے ستم کیے, تو جواب میں پھول پیش کیے. مفتی صاحب اس سے قطع کلامی کی انتہائی معذرت. کنفیوژن صرف اس وجہ سے پھیلتی ہے کہ جب ہم یہ احسان جس کے ساتھ کیا جائے پھر اس کے شر سے بچنے کی بات کرتے ہیں تو شاید یہ مغالطہ سامنے آتا ہے کہ بالکل کرنا ہی نہیں ہے. ایک طرف اسلام کی آفاقی تعلیم یہ ہے کہ کوئی برائی بھی کرے بھائی تم نیکی کے ساتھ جواب دو. بالکل یہی تعلیمات ہے. جی اس وجہ سے کنفیوژن پھیلتی ہے. جو لفظ ابھی بول دیا آپ نے, جو برائی بھی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرو, تعلیمات یہی ہیں. اس کے اینڈ پہ میں وہ کال کا مطلب صحیح بتا دوں گا. جو برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرو. بدی را بدی سہل باشد جزا, اگر مردی احسن الی من اسا. برائی کا جواب برائی سے دینا یہ تو آسان کام ہے. اگر تو مرد ہے, مرد درویش ہے, تو پھر برائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کر. اور قرآن نے کہا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے. ادفع باللتی ہی احسن, جو برائی کر رہا ہے اس کو جواب اچھائی سے دے. یہ اب مطلب پھر اس کا کیا ہے جناب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک بندے کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ بد فطرت ہے, جب جانتے ہیں کہ وہ بد خصلت ہے, اس کا ٹریک ریکارڈ ہے, وہ کرمینل مائنڈ ہے, اور اس کے ان جرائم سے معاشرے میں فساد بپا ہوتا ہے. لوگ یہ ہے بات, اور بیان کی گئی, یعنی اس کی روش سے آپ آگاہ ہوں, اس کی روش سے آگاہ ہوں. یہ تشریح مولانا روم نے بھی کی ہے, بہت شاندار ہے. دیگر شارحین نے بھی بات اور کھلی بھی ہے, بلکہ وہ جسے ہم اپنی ماں بولی میں کہتے ہیں نا جی, ہون ٹھنڈ پئی. جی کلیئر ہوئی ہے بات. مجھے وہ ذہن میں آ رہا تھا کہ لوگ سوال یہ کریں گے. اب سنیے صرف آخری بات, کہ جس کے بارے میں پتا ہو کہ اگر اس کو چھوڑ دیا, معاف کر دیا, تو یہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھائے گا اور لوگوں کے حقوق مزید سلب کرے گا, اس کے ساتھ احسان نہیں کرنا چاہیے. اور اس کو میاں صاحب نے یوں بیان کیا ہے کہ اسرا نال جو نیکی کریے نسلاں تیک نہیں پھول دے, اور بے اسرا نال جو نیکی کریے الٹیاں چالنا چاہیے. بھائی واہ مفتی صاحب, واہ واہ, سبحان اللہ. اور قربان جائیے حضرت میاں محمد بخش کی دانش اور بصیرت پر. اللہ ان کے مزار پر انوار پر اور رحمت نازل فرمائے. شاہ صاحب, میں سوال جو مفتی صاحب سے عرض کیا, انہوں نے کیونکہ پچھلی ایک نامکمل بات کو مکمل کیا, بہت اچھا کیا, میں بار دیگر شکر گزار. احسان جو ہے یہ خدمت خلق کی ایک قسم ہے. تو یہ خدمت اور احسان کا جو آپس کا ربط ہے, اس پہ ہمیں کچھ جملے عنایت کیجیے. اگر اسی مربوط رشتے کو حدیث کی شکل میں اگر پیش کر دیا جائے, یہ سب سے اچھا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. حضور نے فرمایا جو شخص تجھ سے پناہ طلب کرے تو اس کو پناہ دے. جو تجھ سے پناہ طلب کرے تو اس کو پناہ دے. یعنی یہ احسان کا درس ہو رہا ہے. درست. اور یہ خلق کے ساتھ ایک رویہ اور ایک تعلق جو ہے حضور اس میں ظاہر فرما رہے, جو پناہ طلب کرے اسے پناہ دے. واہ واہ, سبحان اللہ. اور جو شخص تیرے سے اللہ کے نام پہ سوال کرے تو اس کو عطا کر دے. واہ واہ, سبحان اللہ. اور جو شخص
تیرے سامنے فریاد کرے تو اس کی مدد کر، اللہ اکبر، اور جو شخص تیرے ساتھ بھلائی کرے تو اس کے ساتھ بھلائی کر، لیکن اگر اس کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے تیرے پاس کوئی شے نہ ہو تو اس کے لیے دعا ہی کر دے۔ ہائے ہائے، اور پھر فرمایا کہ اس کے لیے اس وقت تک دعا کرتا رہ جب تک تیرے دل کو تیقن نہ ہو جائے کہ تو نے اس کے احسان کا بدلہ پورا ادا کر دیا۔ اللہ، یہ احسان اور خدمت خلق دونوں ایک ہی حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ شاہ جی، سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ السلام کے اس فرمان عالی شان کو جس طرح آپ نے سم اپ کیا ہے، اللہ رب العزت آپ کو اجر کثیر عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب، سوال حضرت شیخ سرہند والا بھی باقی تھا، تو وہ میں نے آپ کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اس کا جواب آپ خود ہی عنایت کیجئے۔ اس کے دو جواب، دو مثالوں سے جواب دیتے ہیں۔ ایک تو حضرت عبداللہ ابن مبارک، واہ واہ واہ، آپ کا قول ہے آپ کا ایک پڑوسی تھا یہودی، تو کسی نے کرایہ پر مکان لینا چاہا تو اس نے کہا جی کتنا کرایہ ہے، تو جو مارکیٹ کا کرایہ تھا اس نے کہا جی اس کا ڈبل لوں گا۔ یہودی نے کہا، یہودی نے کہا، تو اس نے کہا جی یہ ریٹ ہے، اس نے کہا جی جو ریٹ ہے وہ تو ہے، عبداللہ ابن پڑوس کا بھی ریٹ ساتھ ہے۔ آئے ہائے ہائے، تو ایسا پڑوسی کا خیال رکھا جائے، پڑوس کا بھی اس میں ریٹ شامل ہے۔ اللہ اب غیر مسلم ہے لیکن جانتا ہے، لیکن مسلمانوں کے اخلاق سے کتنا واقف ہے۔ اور دوسری مثال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، وہ جو آدمی تھا اور گانا بجانا کرتا تھا اور شور شرابہ ہوتا تھا، اور وہ کہتا تھا میری قدر کسی نے نہیں کی، پکڑ کے لے گئے پولیس والے جیل میں، آپ کو پتہ چلا تو آپ نے قاضی کو ریکویسٹ کی میرا پڑوسی ہے، چھوڑ دیا جائے، میں اس کو معاف کرتا ہوں تو آپ بھی اس کو چھوڑ دیں۔ تو راستے میں واپس لے آیا تو وہ کہتا ہوتا تھا مست ہو کہ زمانے نے میری قدر نہیں کی، تو آپ نے فرمایا اب تو شکوہ نہیں کرو گے نا، اب تو نہیں کہہ سکتا زمانے نے قدر نہیں کی۔ تو یہ رویہ جو ہوتا ہے نا بیسیکلی، جو شاہ صاحب فرما رہے تھے حدیث پاک، ایک اور حدیث پاک سے اس کو تکمیل آشنا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سل من قطع کا، واہ واہ واہ، آتی جو تعلق توڑے اس کے ساتھ تعلق جوڑو۔ کیا کہنے، اللہ، کیونکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو آپ کے ساتھ صلہ رحمی کرے آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں، جو تعلق سارے ہی کرتے ہیں، وہ تو سارے کرتے ہیں، جو تعلق توڑتا ہے اس کے ساتھ تعلق جوڑو۔ ڈاکٹر صاحب اپنی ماں بولی میں ہم اسے کہتے ہیں کہ خانہ دے خان پرونے، یہ تو رویہ ساری جگہ ہی ہوتا ہے۔ وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تجھے محروم کرے اس کو عطا کرنا، پھر مزہ آئے۔ وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور جو تیرے اوپر ظلم کرے اس کو معاف کیا کر۔ تو یہ ایک اسلام کا جو پیغام ہے، اتنا حسین پیغام ہے۔ ہمیشہ جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں، ہاں جس سے مفتی صاحب نے جس طرف اشارہ کیا معاشرے میں فساد پھیلتا ہے، اس کے لیے اسلام کا نظام حدود اور نظام تعزیر حرکت میں آتا ہے۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے۔ تو نظام حدود اس وقت ہے جس طرح ناسور ہوتا ہے نا، ایک جسم میں اگر ناسور پیدا ہو جائے تو وہ حصہ نہ کاٹے تو پورا جسم متاثر ہو سکتا ہے۔ نظام حدود اور نظام تعزیر اسی لیے اگر معاشرہ فساد کی طرف جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا، معاشرے کے پورے جسم کو بچانے کی کوشش کی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، مجھے اس بات پر وقفے کی طرف بڑھنا ہے کہ جو تجھ سے قطع تعلق کرے تو جوڑ لیا کر، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کیا کر، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کیا کر۔ اے کاش کہ یہ نیک طریق ہمیں سرکار کے فرمان کی روشنی میں نصیب ہو جائے۔ ایک مختصر سا وقفہ۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ عشرۂ رحمت کی آج آخری سحری ہے۔ کتنی خوش بختی ہے ان بندوں کے لیے جنہیں اللہ رب العزت نے رمضان کریم کی دولت نصیب فرمائی۔ عشرۂ رحمت کی رحمتیں بندگان خدا کا، اہل ایمان کا نصیب ٹھہری، اور خوش قسمتی اب بام عروج کی طرف بڑھے گی جب عشرۂ رحمت کے بعد عشرۂ مغفرت کی دولت مومنین میں، مسلمین میں، اللہ کے ایمان والے بندوں میں تقسیم کی جائیں گی۔ آج کا دن، 10 رمضان کا دن، بالخصوص نسبت رکھتا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مبارک اور پاکیزہ ذات سے۔ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آج کے اس سیگمنٹ میں جو اختتامی لمحے ہیں وہ ان کی نوکری میں ہم صرف کریں گے، ان کا ذکر خیر بھی ہوگا، اور جو احسان اور جو نیکی انہوں نے اسلام کے ساتھ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی، ہر مسلم، ہر مومن ان کے قرض کا مقروض ہے جو ابتدائی دنوں میں انہوں نے اسلام پر کیا، پیغمبر اسلام پر کیا۔ اسی حوالے سے میں پیغام کی شکل بھی دوں گا اور سیدہ پاک کی خدمت میں حاضری کا اور نوکری کا یہ سلسلہ بھی انشاءاللہ اس سے ہم شرف یاب ہو جائیں گے۔ مفتی صاحب کیا کہیے گا محسنہ اسلام کی اس عظیم اہل اسلام کی مادران شفیع؟ اللہ اکبر۔
بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. اللہم صلی علی محمد و علی. ایک دفعہ پھر ارشاد. اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے واہ واہ سلام میں. واہ واہ. اہل اسلام کی مادران شفیق. ہائے ہائے. اہل اسلام کی مادران شفیق اللہم بانوان طہارت پہ لاکھوں لاکھوں سلام. سلام. اور احسان کی اور ایثار کی اور خدمت کی اس سے بڑی مثال اور کچھ کوئی نہیں مل سکتی، جنہوں نے اپنے پاس کچھ رکھا ہی نہیں، اللہ سب کچھ اسلام کے دامن میں ڈال دیا اللہ اور بانی اسلام کے قدموں میں نچھاور کر دیا، اور پھر عرض کیا کہ کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. اور پھر اسی لیے عرش سے سلام آیا. اللہ اکبر. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لے کر جبریل کو بھجوا کے اللہ نے سلام بھجوایا، اور میرے محبوب نے وصول کر کے پھر فرمایا خدیجہ آج تو عرش سے سلام آیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو ان کی سیرت کو پڑھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری جملہ یہ ہے پیغام کا کہ چونکہ میں نے آغاز یہاں سے کیا تھا کہ اللہ احسان کے ساتھ نظام کائنات چلا رہا ہے اور آخرت میں بھی فیصلے فرمائے گا. لوگوں پر احسان کیجئے تاکہ روز معاشر اللہ بھی ہمارے اوپر احسان فرمائے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. واہ واہ واہ. پیر صاحب قبلہ کیا عنایت کیجئے گا اور اپنی جدہ اعلیٰ کی خدمت میں آپ اپنی نوکری کیسے پیش کرتے ہیں؟ محسنہ کائنات کی بارگاہ میں تو حاضری پیش کریں گے، لیکن چونکہ آج کا عنوان احسان کا ہے، بسم اللہ. احسان سے مناسبت رکھنے والے امام حسن کو تو نہیں بھولنا چاہیے. درست بات، ہو ہی نہیں سکتا. امام بندہ حسن مومن کیسے بھول سکتا ہے؟ اللہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس ایک لونڈی تھی امام حسن کے پاس، اور یہی میرا پیغام بھی ہے. بسم اللہ. وہ وضو کے لیے آپ کے پاس برتن لے کے حاضر ہوا کرتی تھی، وضو کروایا کرتی تھی. ایک دن اتفاقاً اس کے ہاتھ سے وہ برتن چھوٹا، امام پاک کے سر انور پہ وہ برتن آ کے اللہ اکبر. آپ زخمی ہو گئے. اللہ اکبر. آپ نے ناگواری سے آپ نے دیکھا اس کی طرف، تو اس نے چونکہ امام پاک کی خادمہ تھی، اماموں کے خادم جو ہوتے ہیں وہ علم میں کوئی مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، زمانے کے امام ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو اس نے فوراً وہ قرآنی انداز سے اس نے آپ کے سامنے استفہام رکھا. اس نے کہا والکاظمین الغیظ. مومنوں کی شان تو امام پاک یہ ہے، وہ تو غصہ کرتے ہی نہیں، وہ تو غصہ پی جاتے ہیں. اللہ امام پاک نے جیسے یہ سنا آپ نے فرمایا لے میں نے غصہ پی لیا. اللہ. پھر اس نے فوراً دیکھا کہ امام پاک اس وقت جوش میں، اس نے کہا والعافین عن الناس. اللہ. وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا جا معاف بھی کر دیا. ساتھ ہی اس نے جب دریائے رحمت جوش میں دیکھا تو اس نے کہا واللہ یحب المحسنین. اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، جا میں نے تجھے آزاد بھی کیا. اللہ اکبر. اب یہ امام حسن ہیں. اب یہی میرا پیغام تھا. اس کے ساتھ محسنہ کائنات کی بارگاہ میں جو حاضری ہے وہ حضرت فاروق اعظم کا قول پیش کر رہا ہوں. ارشاد ہو. آپ نے یہ فرمایا جب مدائن فتح ہوا اور وہ سامان جو ہے مسجد نبوی میں لگایا گیا، اس کی تقسیم کا مرحلہ آیا، تو امام حسن امام حسین کو بلا کر 1000 دینار، اور حضرت عبداللہ ابن عمر آئے تو ان کو 500. اللہ. انہوں نے یہ کہا کہ ان کو 1000 اور مجھے 500. میں نے تو جہاد بھی کیا اور حضور کے ساتھ اتنا وقت میں نے گزارا ہے. انہوں نے فرمایا اگر تجھے ان کے برابر حصہ چاہیے اذهب فأتنی بأب کابیہما، جا اگر تو اتنا ہی حصہ لینا چاہتا ہے ان کے باپ جیسا باپ لے کے آ، وأم کأمہما، ان کی ماں جیسی ماں لے آ، وجد کجدہما، ان کے نانا جیسا مصطفیٰ جیسا نانا لے کے آ، وجدتن کا جدتہما، ان کی نانی خدیجہ جیسی نانی لے کے آ. تو فاروق اعظم کی نگاہ میں کوئی خاتون حضرت خدیجہ جیسی ہے ہی نہیں. تو محسنہ کائنات، محسنہ رسول حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا یہ مقام. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کیا شاندار پیغام پیر صاحب نے ارشاد کیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی اپنی نوکری پیش کیجئے اور حاضری لگوائیے اس عزت مآب خاتون کے غلاموں میں اور ان کا دم بھرنے والوں میں. اللہ اکبر. دیکھیں جو وفادار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں. کیا کہنے، خوبصورت بات. حضرت خدیجۃ الکبریٰ شیب ابی طالب میں جو محصوری تھی، سیرت نگار لکھتے ہیں ملکہ عرب، وہاں جو مشقت گزاری اسی وجہ سے ان کا وصال مبارک ہوا تکالیف اٹھاتے ہوئے، اور اس سال کو عام الحزن قرار دیا گیا. حضرت ابو طالب کے ساتھ ان کا وصال ہوا 1 سال میں. حضور علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ محسنہ کائنات نے حضرت فاطمہ کو بھیجا، بیٹا جاؤ اور عرض کرو کہ آپ کے مبارک کاندھے پر جو ہے نا شانے پر چادر مبارک، یہ مجھے عطا فرمائے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو بھیجا اور پوچھا بیٹا امی جان سے پوچھو کس لیے وہ مانگ رہی ہیں، ہمیں بتانا مقصود تھا نا. تو وہ گئیں اور پوچھ کر آئیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا. تو انہوں نے عرض کی
میرے آقا میں اسے اپنا کفن بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ میرے جسم کا چمڑا بھی مانگتی تو وہ بھی میں ادھیڑ کے دے دوں۔ اللہ اکبر، یہ اتنا مضبوط رشتہ ہے۔ سلامت رہیے تو اس میں پیغام یہی ہے کہ ہمیشہ اپنے محسنوں کو یاد رکھیں، اپنے سلیبس کا حصہ بنائیں، اپنی نسلوں میں منتقل کریں، تاکہ پتہ چلے کہ اس احسان جو ہے یہ کال نہیں ہے، یہ حال ہے۔ جب تک وجود میں نہیں اترے گا سوسائٹی میں بہتری نہیں آ سکتی۔ سلامت رہیے ڈاکٹر صاحب۔ مفتی صاحب قبلہ دعائے شفا حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی اور دیگر امت محمدیہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا شافع الامراض، یا کافی المہمات، یا حل المشکلات۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی برکتوں سے امت مسلمہ کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، خصوصاً علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، الحاج محمد افضل نوشائی صاحب کے صاحبزادے عزیزم علی الاوسط صاحب، اور میرے ماموں جان حضرت مولانا محمد صدیق نقشبندی صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما، صحت و سلامتی کے ساتھ انہیں عمر خیز عطا فرما۔ ARY کا یہ جو گھرانہ ہے، اس گھرانے کے تمام افراد کو یا اللہ اپنی حفظ و امان عطا فرما، اور سالار قافلہ حاجی عبدالرؤف صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان کے بچے کو اس وبا سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا رب۔ جزاک اللہ قبلہ۔ اختتامی کلمات سے پہلے میں تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے، ایوان کی رونق کو بڑھایا۔ حاضری کے چند کلمات خیر ملکۃ العرب مخدومہ کونین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی پاکیزہ خدمت میں، مادر خیر النساء اے ملکہ ارض حجاز، مادر خیر النساء اے ملکہ ارض حجاز، زوجہ خیر الورا اے ملکہ ارض حجاز، حامی سلطان دین شہ کی انیس اولین، حامی سلطان دین شہ کی انیس اولین، واقف سر ہرا اے ملکہ ارض حجاز، اے ملکہ ارض حجاز، زینب و کلثوم و زہرا و رقیہ کی ہے ماں، زینب و کلثوم و زہرا و رقیہ کی ہے ماں، مشفق مشکل کشا اے ملکہ ارض حجاز، مشفق مشکل کشا اے ملکہ ارض حجاز۔ اور ناظرین شعر دیکھیے، آپ نے سب کچھ نچھاور کر دیا سرکار پر، آپ نے سب کچھ نچھاور کر دیا سرکار پر، محسن شاہ دنا اے ملکہ ارض حجاز، محسن شاہ دنا اے ملکہ ارض حجاز۔ اور مقطع سے پہلے آخری شعر دیکھیے، آپ کی مدحت کریں خود سرور کون و مکان، آپ کی مدحت کریں خود سرور کون و مکان، انتخاب مصطفیٰ اے ملکہ ارض حجاز، انتخاب مصطفیٰ اے ملکہ ارض حجاز۔ اور مقطع ہے حسنی سید جناب حسنین الثقلین کا، وہ لکھتے ہیں، حسنی مسکین کو سبتین کا صدقہ ملے، حسنی مسکین کو سبتین کا صدقہ ملے، مخزن جود و سخا